أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سورة البقرہ جز نمبر 2 آیت نمبر 145 145 سے پہلے تلاوت ہوگی انشاءاللہ، اور پھر تجوید رولز ہوں گے. تو پہلے میں تلاوت سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ ایک ایک حرف کر کے میرے ساتھ پڑھیے گا بھی، اور تجوید کے رولز بھی سیکھیے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. 150 تک یہ ہماری آیات کمپلیٹ ہوتی ہیں. آیت نمبر 145 پر دوبارہ تشریف لائیے پلیز. آیت نمبر 145 پر دیکھیے، میرے ساتھ پڑھتے بھی جائیے گا ایک لفظ اور سمجھتے بھی جائیے گا. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ آتَئی، اس کو آتے نہیں پڑھنا، آتئی، تا یا زبر تئی، یہ یائی لین ہے، ٹھیک ہے. یائی لین کی آواز میں موڑ پیدا ہوتا ہے نرمی سے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تا کھینچے گا الف کے برابر. اوتوا الکتاب، لیکن با کو زیادہ نہیں کھینچنا، کتاب، لیکن کلکلہ بھی نہیں کرنا، با زبر با. بِكُلِّ، سختی سے لام کی آواز آنی چاہیے. بِكُلِّ آیتم
आयतिम, देखिए आ के ऊपर खड़ी ज़बर है, आयतिम, मीम के ऊपर तशदीद है, आयतिम, ये गुन्ना है, मीम पे जब तशदीद हो बड़ा गुन्ना होता है अकमल, आयतिम, आवाज़ नाक में चुभती है देर तक, मा तबिउ, 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 आइन को आइन की तरह, क़िबलतक, क़िब, क़ाफ़ को मोटा, बा पे कलकला, ठीक है? क़ाफ़ जो है वो ख़ुस्सा दिक्तिन किसकी फैमिली से है, मोटे हुरूफ से है, क़िबलतक। अगर हम यहाँ रुकते हैं, आरज़ी सुकून करते हैं तो काफ़ के ज़बर को नहीं पढ़ेंगे। वमा, मीम के ऊपर देखिए मद है ना, वम अलिफ मद्दा भी है साथ में, और बारीक हुरूफ है, खींचना भी है लेकिन बारीकी से। और बारीकी से खींचने का तरीका क्या है कि आपका मुँह साइड वाइज़ खींचना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। वमा, इस तरीके से, ठीक है? फिर आप देखिए अंत, इसमें छोटा-सा एक गुन्ना है कामिला, नून साकिन के बाद ता है, इस वजह से गुन्ना कामिला है। और इख्फ़ा है ना, यहाँ पे इख्फ़ा इसको कहते हैं, इख्फ़ा हकीकी। इख्फ़ा हकीकी गुन्ना कामिला, सॉरी। अन अंत बिताबिअन, ऐन दो ज़ेर इन है, लेकिन हम इस पे इख्फ़ा कर रहे हैं, आवाज़ कुछ नाक में कुछ बाहर, बिताबिअन, इस तरह से। और इख्फ़ा भी हम मोटा कर रहे हैं, क्यों? आगे क़ाफ़ है, मोटा क़ाफ़ है। बेटा, आवाज़ जो नाक में जा रही है ना, कुछ बाहर रह रही है, उसके अंदर कुछ मोटापन आ रहा है। काफ के मोटा होने की वजह से, हैवी लेटर होने की वजह से। और आगे काफ के फौरन बाद देखिए बा है, और बा जो है वो जज़म के साथ है। और जज़म के साथ जब 5 हरूफ होते हैं, कौन से 5 हरूफ हैं वो? कॉफ, तौ, बा, जीम, दाल। उनका एक हम मुख्तसर हमने क्या नाम रखा हुआ है? कुतुब जद। कुतुब जद के हरूफ जब जज़म के साथ आते हैं तो इन पर कलकला होता है, ठीक है? तो क़िबलतहुम, क़िबलतहुम, क़ाफ़ को क़ाफ़ से, क़िबलतहुम, बा को हिला के, वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद, क़िबलत बअद, क़ाफ़ मोटा, फिर आगे भी ये जो आगे है ना बिताबिइन, फिर इधर फिर कलकला हो, सॉरी, इख्फ़ा हकीकी गुन्ना कामिला हो रहा है। ये जो करके आवाज़ है, ये गुन्ना कामिला इख्फ़ा हकीकी क़ाफ़ की वज़ह से आवाज़ मोटी भी हो रही है, बा पे कलकला भी हो रहा है। क़िबलत बअद, ऐन को जमाओ के साथ बअद, और दाद को मोटा करके पढ़ना है। चूँकि हम यहाँ रुके हैं, हमने यहाँ आरज़ी सुकून किया है, आरज़ी सुकून पर 2 ज़ेरें ख़त्म हो गईं, ठीक है? तनवीन दो, जो 2 ज़ेरों की वो ख़त्म हो गई। वला इन इत्तबअत, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदी। अब यहाँ तक देखिए कितने सारे रूल हैं। वाला इनित्ता, नून को सख्ती से ता के साथ जोड़ना है क्योंकि तशदीद है। नित्तबा, फिर बा आइन ज़बर बा, अलिफ की तरह नहीं, आइन की तरह। नित्तबअत अहवा, हा की आवाज़ सीने की तरफ जाएगी, और वाओ अलिफ ज़बर वा, इसको खींचना है। ऊपर देखिए मद भी है, साथ अलिफ मद्दा भी है। फिर अहवाअहुम, ये जो हुम है, इधर बड़ा गुन्ना हुआ। क्यों? इसलिए कि मीम पर जब तशदीद आ जाए, या नून पर, दोनों पर मैंने बताया था ना, तो गुन्ना बड़ा हो जाता है। और इदगाम हो रहा है यहाँ पर, इदगाम शफवी कहलाता है, ये मीम के कायदे में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये देखिए कि हा जो है वो मीम में जुड़ रहा है, हा जो है वो मीम में जुड़ रहा है, क्योंकि मीम पे तशदीद है, 2 मीम है ना। जब यहाँ मीम मीम से मिल रहा है तो आवाज में गुन्ना पैदा हो रहा है ना, देर तक आवाज नाक में। फिर जो गुन्ना हमने किया उसके बाद हमने इकलाब का कायदा लग गया। मीम, अब मीम नून जेर मिन है, लेकिन इसको मिन नहीं पढ़ेंगे, इसको मीम मीम जेर मिम, मिम पढ़ेंगे। क्यों? इसके नून साकिन के फौरन बाद बा आ गया है। और अगर जब कभी ऐसा हो, नून साकिन के फौरन बाद बा आ जाए, तो इक़लाब का कायदा लग जाता है, यानी तब्दीली वाला कायदा लग जाता है। तब्दीली किस में हो जाती है? नून की आवाज़ मीम में बदल जाती है, मिम बादी। और ये इक़लाब का कायदा जो है, इक़लाब का लफ्ज़ निकला है क़ल्ब से।
قلب کہتے ہیں عربی زبان میں دل کو، اور دل کی کیفیت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے اس قاعدے کا نام بھی اقلاب ہے، یعنی یہ بدل جاتا ہے، نون کی آواز بدل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ نون خود ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد با کا حرف آ جائے۔ نون خود ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد با کا حرف آ جائے تو یہ قاعدہ لگ جاتا ہے، یہ کہلاتا ہے اقلاب۔ تو یہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا غنہ بھی کرنا ہے، مم بعدی، عین کو بھی آپ نے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے زیادہ۔ بعدی ما جاءک، جیم کے ساتھ الف مدہ بھی ہے اور اوپر ایک مد بھی ہے، دیکھیں غور سے، دونوں کا حق ادا کرنا ہے۔ جاءک من العلم انک، نون پہ تشدید ہے اس لیے غنہ ہوا۔ ازلہ، اب دیکھیے لام پہ آگے دیکھیے، لام پہ تشدید ہے، جب اگلے حرف پر تشدید ہوتی ہے تو پھر تنوین ختم ہو جاتی ہے، زال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے لیکن اب یہ ختم ہو جائے گی، کیوں؟ آگے تشدید ہے، جب آگے تشدید آ جاتی ہے تو تنوین خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو یہ جو ازل، ہم جو الف کو پڑھ رہے ہیں یہ کس سے ملا رہے ہیں؟ زال کو کس سے ملا رہے ہیں؟ لام سے ملا رہے ہیں، کیونکہ اندر ایک لام اور بھی چھپا ہوا ہے۔ تشدید بتاتی ہے کہ یہاں دو حرف ہیں، ایک حرف جو ہے لام سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے پاس اپنی حرکت ہے، لیکن ایک لام اندر چھپا ہوا ہے۔ تشدید کا یہ سائن بتا رہا ہے کہ اندر بھی ایک لام ہے، اس کے پاس حرکت نہیں ہے، تو وہ حرکت کہاں سے لے گا؟ وہ پیچھے سے لے گا نا، زال سے لے گا، اس لیے ازل سختی سے جوڑنا ہے، من الظالمین۔ اب دیکھیے ازل اور زو، فرق پڑ گیا نا، وہ باریک حرف تھا، یہ موٹا حرف ہے، اور پھر زو کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے جو کہ ایک الف کے برابر کھنچے گی۔ 7 ہیوی لیٹرز خصہ دقتنکز ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے، اور ضا بھی انہی 7 ہیوی لیٹر میں 7 موٹے حروف میں شامل ہے، اس لیے اس کو بھی موٹا بھی پڑھیں گے، اور اس کے اوپر کھڑی مد ہے جو کہ الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ کھڑی مد جو ہے وہ الف کے برابر کھینچی جاتی ہے، تو یوں بھی یاد رکھیے کہ کھڑی مد الف کے قائم مقام ہے۔ یہ جو مدیں ہیں نا، ایک کھڑی مد ہوتی ہے، ایک کھڑی، اس کو ایک کھڑی زبر، کھڑی زیر، اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں نا، یہ جو کھڑی مد جس کو میں کہہ رہی ہوں کھڑی زبر ہے۔ پھر اسی طرح ایک کھڑی زیر ہوتی ہے اور ایک الٹا پیش، یہ ایک فیملی ہے، یہ ایک تین کی ایک فیملی ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ جس طرح سے مدہ کے حروف کی فیملی ہے، وہ کیا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، وہ تین کی فیملی ہے، اور یہ تین کی فیملی ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ دو الگ الگ فیملیز ہیں، لیکن یہ 6 کے 6 حروف ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، بالکل ان کی کھینچنے کی مقدار برابر ہے۔ ایک تو مقدار برابر ہے، جہاں الف مدہ ہوگا وہاں کھڑی زبر اس کا قائم مقام ہے اور اسی کے برابر کھینچے گی، اور جو واو مدہ ہے وہ الٹا پیش، اور جو کھڑی زیر ہے وہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی کہ ان کے جیسا ہی کام کرتی ہے، اتنا ہی کھینچتی ہے۔ تو تین کی وہ فیملی، تین کی یہ فیملی، یہ یاد رکھیے کہ ان کی کھینچنے کی مقدار برابر ہے، یہ ایک دوسرے کا قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ زینہ، اگلی آیت میں دیکھیے، اللہ زینہ آتینا، آ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، آتینا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، وہ بھی ایک حرکت الف کے برابر کھینچے گا۔ آتینا ہم الکتاب، تا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، یعرفونہ، الٹا پیش ہو، اب یہ کتنا کھینچے گا؟ واو مدہ کے برابر، جو میں نے بتایا نا، واو مدہ کے برابر، کما یعرفون ابناءہم، اب با پہ کلکلا ہوگا، نون کو کھینچیں گے، اس کے اوپر مد بھی ہے، الف مدہ بھی ہے۔ پھر دیکھیے وہ لیکن انا کو ان ادھر غنہ کریں گے، لیکن نون الف نہیں لگائیں گے، نا کی آواز، منہ نہیں کھولیں گے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اگلے لفظ پہ چلے جائیں گے، نون پہ غنہ کرتے ہوئے، فریقم میں قاف موٹا اور میم کے ساتھ جب ملا کے پڑھیں گے تو تشدید کی وجہ سے ایک تو قاف کو ہیوی کریں گے، اور میم مشدد کی وجہ سے دو زبر کی
تنوین ختم ہو جائے گی، فریقم، اب یہاں پہ غنہ ہوگا، اکمل غنہ، غنہ کہتے ہیں دیر تک آواز کو ناک میں چھپانے کا نام ہے غنہ۔ اب اگر میم اور نون یہ دو حرف ایسے ہیں کہ یہ تو ناک میں نہ جائیں تو آواز ہی پیدا نہیں ہوتی، اور جب یہ ڈبل ہو جائیں تو زیادہ دیر آواز ناک میں چھپے گی، تو یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر من ہم پورا اظہار کے ساتھ پڑھ کے، کیونکہ آگے حرف ہلکی ہے نا، اس لیے لیکتمون الحق، لا، لام زبر لا۔ اب دیکھیے آپ لوگ اکثر سبق سنانے میں یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ لام زبر لا اور لام الف زبر لا، اس کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیے لام الف زبر لا ایک پورا حرف ہے، اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، اور یہ دیکھیے لام زبر لا، لا، یہ الگ ہے، معنی بدل جاتے ہیں نا، ل، ل اور لا کے معنی بدل جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے لا کے ساتھ بڑا سا منہ نہیں کھولنا، بڑا سا منہ نہیں کھولنا ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے کہ وہ نہیں کا لفظ بن جاتا ہے، جب وہ لا کر دو نا لا، تو وہ نہیں کا لفظ بن جاتا ہے، تو آپ نے اس سے بچنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ، لا یکتمون، لا یکتمون، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنا ہے دھیان سے، لا یکتمون، اور پھر آپ نے یکتمون الحق، حق، حق، ہاں گلے سے قاف کے اوپر تشدید ہے، اور قاف کو موٹا بھی کرنا ہے، اور جماؤں کے ساتھ ڈبل کاف ہے، یہاں پہ تشدید کہہ رہی ہے، ڈبل کاف ہے، حق، حق، اگر آرام سے ہلکا پھلکا ایزی ہو کے حق کا پڑھیں گے، ایک تو ہیوی نہیں ہوگا، دوسرا صرف ایک کاف پڑھا جائے گا، ایک رک جائے گا، تو وہ نقصان حرف ہو جائے گا، اور نقصان حرف لہن جلی ہے، لہن جلی کہتے ہیں تجوید کی زبان میں ایسی غلطی کو جو کہ حرام درجے کی غلطی ہوتی ہے، تو وہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، عین کو جماؤں کے ساتھ باریک حرف ہے، اس کو الف کی طرح نہیں پڑھنا، گلے میں لے کے جانا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، اگلی آیت پہ آئیے، الحق، الحق، ہاں گلے سے قاف کو پھر ہیوی کر کے اور ڈبل کر کے، الحق من ربک، نون جو ہے ساکن ہے، اور آگے را ہے، یہ جو میم ہے ڈائریکٹ کس سے جڑے گا؟ را سے، را پہ تشدید ہے، تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ تشدید والا حرف جو ہے وہ سنگل نہیں ہے، ڈبل ہے، اب جو ایک لفظ را ہے اس کے اوپر تو زبر ہے، جو دوسرا چھپا ہوا را ہے اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کہاں سے لے گا؟ پیچھے سے لے گا، ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے اس کو یہ بھی ادغام کی ایک شکل ہے، تو ادغام تام بلا غنہ کہلاتا ہے، یہ میم را سے جڑے گا جا کے، مر رب، ربی کا، اور را کے اوپر زبر ہے، را یہاں ہیوی کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ را کنڈیشنل ہیوی ہے، الف، لام اور را، یہ تین حروف ایسے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی خاص کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ ہیوی ہوتے ہیں، بصورت دیگر یہ ہیوی نہیں ہوتے۔ را کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب اس پر زبر ہو یا پیش ہو، یعنی دمہ یا فتح، تو را ہیوی ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ پھر دیکھیے تشدید کی وجہ سے را بھی دو ہے، با بھی دو ہے، رب بی کا، اب یہاں پہ سختی سے جوڑنا ہے تاکہ چاروں دو را اور دو با پڑھنے میں آئیں، اس کو ڈھیلا ڈھالا ربی کا ایسے نہیں پڑھنا ہے، ربی کا، مر ربی کا جو ہے ایک ہی حرف ہے، ایک زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، کا، ایسے اگر کی آواز لگا دی تو الف لگ جائے گا، اضافی حرف لہنے جلی ہے، حرام درجے کی غلطی ہے، وہ نہیں کرنا۔ فلا تکونن، تکونن، اب نون پہ تشدید ہے نا، غنہ ہوا، من الممترین، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَلِكُلٍّ، ولی کل لم، دیکھیں لام پہ کل لم، ادھر بھی تشدید ہے ادھر بھی تشدید ہے، ولی کل لم وج، وج ہاتن، لم، لام دو زیر کی جو دو زیریں ختم، آگے تشدید ہے نا، کل لم، جا کے لام کس میں جڑ گیا؟ واؤ میں، ولی کل لم وج، اب جیم پہ کلکلا ہوگا، کلکلے کے حروف کتنے؟ قاف، تو با، جیم، دال، پانچ حروف، کتب جد کو، کتب جد کی جو اسپیلنگ ہے نا اسے توڑے نا تو پانچ حروف بنتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ پانچ حروف جہاں کہیں بھی جزم کے ساتھ آئیں گے وہاں پہ کلکلا ہوگا۔ کلکلا کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں سے آواز نکلتی ہے، مخرج
اس کو کہتے ہیں نا آواز جہاں سے نکلتی ہے، آواز کا اخراج ہوتا ہے، نکلتی ہے، ادھر آواز کو ہلا دیتے ہیں، جماتے نہیں ہیں، ہلا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلکلا، وجہتن، وجہتن، تا دو پشتن پورا پڑھا جائے گا، کوئی غنہ نہیں ہوگا یہاں پہ، کیونکہ آگے ہا حرف ہلکی آ گیا، حرف ہلکی جہاں پر اگلا حرف ہو وہاں پہ اظہار ہلکی ہو جاتا ہے، وجہتن ہوا مولیہا، مولیہا، واو پہ تشدید، لام پہ تشدید ہے، ول، مولی، لام یازے لی، ہا الف زبر ہا، مولیہا، پورا اس کا حق ادا کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، اب اس میں کاف موٹا پڑھا جائے گا، خا موٹا پڑھا جائے گا، خی، خا یا زبر خی، یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پر ہو رہا ہے یائے لین، اس کو خیرات نہیں پڑھیں گے، اردو کی طرح خیرات نہیں پڑھیں گے، خی رات، اب رات، را کو ہیوی بھی کرنا ہے، کیوں؟ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھنچتی ہے، تو اس کو کھینچیں گے بھی، ہیوی بھی کریں گے، کیونکہ کھڑی زبر میں آتی ہے نا، زبر تو زبر یا پیش جب بھی ہوگا وہ جس بھی شکل میں ہوگا تو یہ را ہیوی ہو جائے گا، ہیوی بھی ہوگا، الف کے برابر لمبا بھی ہوگا، خیرات، آئین، آئی، یہ بھی دیکھیے یائلین ہے، اینما تکونو، 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 کو اور نو برابر کاف واو پیش کو، نون واو پیش نو، دونوں واو مدہ استعمال کر کے، پھر دیکھیے یاتی، یہ جو ہے نا جھٹکے کے ساتھ اس لیے پڑھیں گے، یہ حمزہ الف ہے، اس کے اوپر جزم ہے، یاتی، یاتی بکم اللہ، جو الف ہوتا ہے نا وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھتے، حمزہ کی طرح اس وقت پڑھا جاتا ہے جب اس کنڈیشن میں ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، اب دیکھیے جمیعا، عین زبر الف کی طرح نہیں، عین کی طرح، اور پھر اس کے اوپر دو زبریں ہیں لیکن ایک زبر اور ایک الف پڑھیں گے، یہ ہے عارضی سکون کا طریقہ، اگر ہم اس کو عارضی سکون کرتے ہیں تو اس طرح، اگر ملائیں گے تو جمیعن ہو جائے گا، اب آگے دیکھیے ان اللہ، نون پہ تشدید ہے، نون پہ ڈبل نون ہے، بڑا غنہ ہوگا، اکمل، آواز دیر تک ناک میں چھپے گی، اور یہاں پر لام جلالہ کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ را، الف لام اور را، یہ تین حروف ایسے ہیں جو کنڈیشنل ہیوی ہیں، جو کسی کنڈیشن پر، تو را کی کنڈیشن تو میں نے آپ کو پیچھے بتا دی تھی، اب لام کی کنڈیشن بھی دیکھ لیجئے، لام کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ لام کا اللہ کے نام میں ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہر لام نہیں، صرف وہ لام جو اللہ کے نام میں ہو، جیسے اللہ کے نام میں ہو اور اللہ کا نام ہونے سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، یا فتح یا ضمہ ہو، تو پھر اللہ کے نام میں جو لام ہے وہ ہیوی کر کے پڑھا جائے گا، یہ یہاں کنڈیشنل ہیوی، یہاں پر اس صورت میں لام ہوگا اور کسی بھی جگہ نہیں، اس کو لام جلالہ کا قاعدہ کہتے ہیں تجوید کی زبان میں، ان اللہ، ہاں کو نہیں ہیوی کرنا، ٹھیک ہے، پھر دیکھیے علی کلی، کلی لام پہ دیکھیے تشدید کلی، شیء قدیر، حمزہ دو زیر ان ہے لیکن آگے قاف آ گیا، اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہو گیا، آواز غنہ بھی بنی، آواز موٹا غنہ بھی بنی قاف کی وجہ سے، آواز تھوڑی ناک میں گئی، تھوڑی باہر رہی، اس کو اخفا کہتے ہیں، اخفا حقیقی، اور غنہ کاملہ کا مطلب ہے سیکنڈ لیول کا غنہ، اکمل غنہ بڑا ہوتا ہے جو نون اور میم مشدد پہ ہوتا ہے، یہ دوسرے درجے کا غنہ یعنی اس سے تھوڑا چھوٹا، اور اگلی آیت دیکھیے وَمِنْ حَيْثُ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، خَرَجْتَ را ہیوی اور جیم پہ کلکلا ہوگا، خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، وَجْهَكَ جیم پہ کلکلا ہوگا، شَطْرَ، شَطْرَ، شَطْرَ تو پہ قطب جد کا لیٹر ہے نا، اور ہیوی بھی ہے، آپ کو پتا ہے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، غصہ دیکھتے کس، ان کو توڑ کے دیکھیں، ان کی سپیلنگ کو توڑ کے دیکھیں، 7 حروف بنتے ہیں، وہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور 5 حروف قطب جد، قاف تا با جیم دال، ان کو توڑ کے دیکھیں، یہ 5 حروف بنتے ہیں، تو جو ہے ہیوی لیٹر میں بھی آتا ہے، تو جو ہے قطب جد میں بھی آتا ہے، تو ہیوی بھی پڑھا جائے گا،
لیکن ہر جگہ پر ہیوی پڑھا جائے گا، لیکن اگر جزم کے ساتھ ہوگا تو پھر ہیوی کے ساتھ ساتھ قلقلہ بھی ہوگا۔ کتب جد کے پانچوں حروف جب کبھی بھی جزم کے ساتھ ہوں گے، سکون کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ اب یہاں پر اس کو ہیوی بھی کرنا ہے اور اس پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، یہ وجہ ہے۔ شطرل، اب را پہ زبر ہے، اس کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی، اس وجہ سے را ہیوی ہوگا۔ شاتو اس طرح سے شطرل مسجدل۔ اب یہاں آگے تمام باریک حروف ہیں۔ مسجد، اب باریک حروف کے لیے آپ کا منہ کیسے کھینچے؟ جیسے ہنستے وقت کھلتا ہے نا، ایسے شطرل مسجد الحرام۔ اب را پہ پھر ہیوی ہو گیا، کیوں؟ باقی تو سب باریک رہے، اور را پہ ہیوی کیوں ہوا؟ زبر کی وجہ سے۔ اب ہم نے میم زیر می نہیں پڑھا کیونکہ ہم نے یہاں عارضی سکون کیا ہے۔ وَإِنَّهُ، نون پہ تشدید ہے، نون پہ بڑا غنہ ہوگا۔ ہو کتنا ہوگا؟ واو مدہ کے برابر، اور نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا بڑا، اکمل غنہ اس کو کہتے ہیں۔ للحق، حق، ہاں گلے سے قاف موٹا، اور قاف پہ تشدید ہے، ڈبل قاف ہے، حق، سختی سے جوڑنا ہے۔ مر ربک، مر ربک، ادغام تام بلا غنہ، میم جا کے ڈائریکٹ را سے جوڑا ہے، مر ربک، ہم رک گئے اس لیے ہم نے ربک، را کو ہیوی بھی کرنا ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو پھر لام جلالہ ہوگا۔ اللہ کے نام سے پہلے جب زبر یا پیش ہوگا تو اللہ کے نام میں لام جو ہے صرف وہ موٹا کر کے ہیوی کر کے پڑھا جائے گا، باقی سب کچھ باریک، واو میم ہا بیچ میں، یہ سب باریک، صرف لام ہیوی، اس کو کہتے ہیں لام جلالہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، بِغَا، غین کیوں ہم نے ہیوی کیا؟ 7 موٹے حروف، خصہ دقتن قز، اس میں غین بھی شامل ہے، اس لیے صرف غین کو ہیوی کرنا ہے، باقی تمام باریک حروف ہیں، اور غین کے ساتھ الف بھی ہے، وہ اتنا کھنچے گا 2 حرکات۔ بِغَافِلٍ، لن پورا اظہار ہوگا، کیوں؟ آگے عین ہے، عین بھی حرف ہلکی ہے نا، ہاں کی طرح۔ بِغَافِلٍ یہاں پہ غنہ ہوا، ام، میم پہ تشدید ہے، ڈبل میم ہے، آواز دیر تک ناک میں چھپے گی۔ ام، میم الف زبر ما بھی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تعملون، عین کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، تعملون۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، وَمِنْ حَيْثُ، ہا کو گلے سے، حَيْثُ خَرَجْتَ، را ہیوی، جیم پہ کلکلا، کیوں؟ کتب جد کا لیٹر ہے اور جزم کے ساتھ ہے، اور را ہیوی اس لیے کہ زبر ہے، خا اس لیے کہ خا خصہ دقتن کس ہیوی لیٹرز میں سے ہے۔ خا اپنی کنڈیشن کی وجہ سے ہیوی ہے کیونکہ وہ موٹے حروف میں ہے، را اپنے زبر کی وجہ سے، اور جیم ہیوی نہیں ہے لیکن جیم پہ کلکلا ہوگا کتب جد کی وجہ سے۔ خرجت، فولی، فولی، سختی سے، لام ڈبل ہے یہاں پہ، فولی وجہ کا، جیم پہ کلکلا ہوگا کیونکہ کتب جد، قاف تا با جیم دال، یہ یاد رکھیے، کتب جد کا حرف جب بھی کبھی ایسے آئے گا نا جزم کے ساتھ تو کلکلا ہوگا، وجہ کا، وجہ کا، ہاں گلے سے نہیں ہے، یہ سیرے کی طرف جائے گی، وجہ کا، تمام باریک حروف ہیں۔ اب پھر دیکھیے شطرل، شطرل، تو پہ کلکلا بھی، تو کو موٹا بھی پڑھنا ہے، را کو ہیوی کرنا ہے زبر کی وجہ سے، اور تو کو ہیوی کرنا ہے، ہیوی حروف کی فیملی جو 7 موٹے حروف، 7 کی ایک ہیوی لیٹرز کی فیملی ہے، تو اس میں ہے، اور را کس میں ہے؟ وہ جو 3 کی فیملی ہے نا، جو کنڈیشن لگتی ہے تو ہیوی ہو جاتے ہیں، وہ 3 کون سے؟ الف، لام اور را، تو را بھی یہاں موٹا ہو جائے گا۔ شطر المسجد الحرام، حرام، را بھی یہاں پھر ہیوی ہوا زبر کی وجہ سے۔ وحیث، حیث، حی، اس کو حیثو نہیں پڑھیں گے، اردو کی طرح نہیں پڑھیں گے، حیث ما کنتم، کنتم، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا حقیقی، غنہ کاملہ، کنتم، فولو، سختی سے جوڑنا ہے، فولو، اس کو ڈھیلا ڈھالا فولو ایسے نہیں کرنا، کیوں؟ ایک لام پڑھا جائے گا ایک نہیں پڑھا جائے گا، نقصان حرف ہو جائے گا، لہن جلی جو کہ حرام درجے کی غلطی ہے، تمام باریک حروف ہیں، اور باریک حروف پڑھنے کا طریقہ بار بار بتا رہی ہوں، آپ کا منہ ایسے کھلے جیسے ہنستے وقت کھلتا ہے، اور موٹے حروف کی ادائیگی کے وقت آپ کا منہ ایسے کھلے اوپر نیچے،
آ کر کے آ ایسے کر کے، اور اس میں فولو، فولو وجوہکم شطرہ، شط تو پھر موٹا، را پھر ہیوی، شطرہ لئلا، لئلا، اب دیکھیے لام پہ تشدید ہے نا، لئلا یکون یکون، اب کو کے ساتھ واؤ مدہ ہے، باقی سب پے کی حرکت ہے، لن ناسی، نون پہ تشدید ہے، نون پہ غنہ ہوگا، لن ناسی علیکم، علیکم، اس کو علیکم نہیں، علیکم حجتن، حجتن، تا دو پشتن، حجتن الا الذین، الا الذین، کیوں تشدید ہے نا، ڈبل لام ہے، الا الذین ظلموا، ظلموا، ظا موٹا، ظلموا منہم، فلا، فلا، لام کے ساتھ الف ہے، فا کے ساتھ الف نہیں ہے، فلا تخشوہم، تخ، خواہ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ موٹے 7 ہیوی لیٹرز میں سے ہے۔ اب دیکھیے اس کو شوہم کیوں پڑھا ہم نے، شاہ واو پہ، شاہ واو زبر شو، واویلین ہے یہ، واویلین کی پہچان یہ ہے کہ واو خود خالی ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے، اس واو کو کہتے ہیں واویلین، اور لین کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں نرمی سے موڑ پیدا ہو جانا، آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو جانا، فلا تخشوہم بخشونی، بخشونی میں دیکھیے خا ہیوی پڑھا جائے گا، اس کو شونی یا شونی نہیں پڑھیں گے، بخشونی، شو، شین سے شو، واویلین ہے، واویلین کی پہچان دوبارہ بتا دیتی ہوں، واو خود ساکن حالت میں ہوگا، جہاں کہیں بھی اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہو لیکن اس پر زبر ہو تو وہ واو واویلین ہے، اس میں آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو جائے گا، تخشوہم بخشونی، نون یازے نی، دو حرکات کھینچے گا، یا مدہ ہے، واخشونی ولی اتم، یہاں پہ نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا، نعمتی، نعمتی، عین کو جماؤ کے ساتھ، اور تا یا زیر تی، نعمتی علیکم، علیکم، علی، اب یہ دیکھیے علی، اس کو اردو کی طرح علیکم نہیں پڑھیں گے، اس کو لوگ علیکم پڑھ دیتے ہیں، علیکم، ایک تو عین کو عین کی طرح پڑھنا ہے، الف کی طرح نہیں، دوسرا علی، لام سے لئی، یہ یاد رکھیے کہ لین کے صرف دو حروف ہیں، کون سے، واو لین اور یا لین، اور دونوں کے اندر پوزیشن سیم ہے، اب جیسے یہاں پہ علیکم کو دیکھیے، علیکم میں یا ہے، اور یا خود سکون کی حالت میں جزم کے ساتھ ہے، اور اس سے پہلے والے حرف، اس سے پہلے کون سا حرف ہے، لام ہے نا، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی یا آ جائے جزم کے ساتھ اور اس سے پہلے والا حرف کوئی بھی ہو لیکن اس پر زبر ہو تو وہ یائے لین کہلاتا ہے، آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو جائے گا، لام سے لئی، واؤ سے جیسے شو، شین سے جیسے شین واؤ شو کیا تھا نا ہم نے، وخشونی، تو یہاں علیکم، لئی، لام سے لئی، اس کو علیکم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ دونوں حرف یاد رکھیے، کون سا ہے، لین کے کتنے حروف ہیں، دو، واو لین اور یا لین، دونوں میں نرمی سے آواز میں موڑ پیدا ہوگا، وَلَعَلَّكُمْ، اب دیکھیے ولا، اس کو ولا نہیں کرنا ہے، الف نہیں لگانا ہے، ولا، واو زبر و، لام زبر لا، ولا، اس کو ولعل، عین کو عین کی طرح، الکم، آگے دیکھیے لام پہ تشدید ہے، ڈبل لام ہے، سختی سے جوڑنا ہے، ولعلکم، تاکہ دونوں لام پڑھنے میں آئے، تہتدون، یہ حق آپ کے سینے کی طرف جائے گا، تہتدون، اس میں دو کو ہم نے کھینچا، کیوں، واو مدہ ہے ساتھ میں، تہتدون، جماؤ کے ساتھ، یہاں پہ آپ نے جھٹکا نہیں دینا ہے، یہاں پہ آپ نے کوئی کلکلا نہیں کرنا ہے، تہتدون، اس طریقے سے یہاں پر ہماری سورۃ البقرہ کی تجوید کے رولز مکمل ہوئے، اور تلاوت اس سے پہلے ہو چکی تھی، یہاں تک 150 تک ہم نے تلاوت بھی کی تھی اور تجوید رولز بھی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں سے اجازت دیجیے، نیکسٹ کلاس میں چلتے ہیں انہی آیات کی تفسیر کے لیے، السلام علیکم۔